पेट के ऊपर छुरी लगी हुई थी, इसी तरीके से बाजू के ऊपर छुरी थी, टांगों के ऊपर छुरी थी, इसी तरीके से गर्दन यहाँ से टूटी हुई थी, यहाँ पर भी ये ठोड़ी के नीचे भी छुरियाँ लगी हुई थी, सर के ऊपर भी एक जख्म था, गहरा जख्म था। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के आते के साथ इसने बिल्कुल इकरार जुर्म किया। इमदाद भी करने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। फांसी दी जाए, उनको लटकाया जाए। अब्दाबाद की यूनियन काउंसिल बिरोड के अंदर 8 रमज़ान 11 अप्रैल 2022 को इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसको बयान करने के लिए अल्फाज बहुत कम हैं और दर्द बहुत ज़्यादा है। अपने ही सगे भाई हफीज़ फ़ारूक को उसके छोटे भाई शकीद फ़ारूक ने ज़मीन के तनाज़े पर छुरियों, डंडों और कैतली के वार करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद मकामी आबादी के पुरजोर एहतजाज के बाद थाना बकोट, जो मुतल्लिका थाना बनता है बिरोड का, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। मकतूल की डेड बॉडी को देखने वालों का ये कहना है कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर वार करके हफीज़ को कत्ल न किया गया। ये इस इलाके की तारीख का बदतरीन वाक़या है। इस पर सुतम ज़रीफ़ी ये है कि कोई भी शख्स इस वाक़े का ऐनी शाहिद बनने को तैयार नहीं है। इब्तदाई रिपोर्ट और तफ्तीश मकतूल शकीद फ़ारूक के साथ 5 और अफराद भी हिरासत में हैं इस वक्त, लेकिन तफ्तीश और अदालती गवाहान न होने की वजह से मकतूल हफीज़ के बच्चे आज भी अपने बाप के इंसाफ के लिए मुंतज़र हैं। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों से ये सवाल करते हैं कि हमें इंसाफ कौन देगा। इस वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए अहले इलाका से बात करने के लिए टीम राह रास्त इंतहाई मुश्किल रस्तों से होती हुई मकामी जगह पर पहुंची और वहाँ पर हफीज़ के कत्ल के बारे में तहकीकात की और लोगों से बात की। इसके मुतालिक बात की गई कि इतने दिन गुजर जाने के बाद इंसाफ की उम्मीद क्यों दम तोड़ती जा रही है, किस वजह से मामलात हल नहीं हो रहे। यही सब कुछ जानते हैं अहले इलाका की ज़बानी कि वो क्या कहते हैं। शाहज़ेब सफदर और आज मैं मौजूद हूँ तहसील और डिस्ट्रिक्ट अब्दाबाद के VC बिरोड खुर्द में, जहाँ पे 9 रमज़ान को एक ऐसा शर्मनाक, अलमनाक और ऐसा इंतहाई शर्मनाक अफसोस वाक़या सामने आया था कि भाई ने भाई को कत्ल किया था। आज 22 रमज़ान होने के बावजूद भी इस केस को किस तरीके से फ़ाइल आउट किया गया है और इसकी क्या पोजीशन है, इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद हैं। इस केस में सबसे पहले जो मुद्दई मौजूद थे और हमारे इस एरिए के जनाब हाफ़िज़ कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब बताइएगा कि इस आपने आंखों देखा, हाल सारा देखा है, फ़ौरन आप जो कत्ल होने के बाद कातिल के घर पे पहुँचे हैं आप, तो वहाँ पे ये असल में माजरा क्या हुआ, आपने क्या देखा है, ज़रा अपने आंखों का हाल बताइएगा। तकरीबन 8 सवा 8 बजे वो लड़का जो है टोटे से उतर कर घर गया और घर जाने के बाद जब मुझे इत्तला मिली, मैं मस्जिद के अंदर मौजूद था, तो मुझे इत्तला मिलने के बाद मैं फ़ौरन वहाँ पर गया और फ़ौरन वहाँ पर जाने के बाद मैंने जाकर जो कुछ देखा, वहाँ पर चंद आदमी फिर रहे थे, तो मैंने जाकर जो लाश पड़ी थी उसके पास गया। जाकर मैंने माजरा पूछा कि ये क्या वजह है, ये किस तरीके से कत्ल हुआ। तो यही मुझे पहले यही पैगाम मिला कि ये दोनों आपस के अंदर लड़ाई कर रहे थे, लड़ते लड़ते इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मैंने जाकर वहाँ पर मौके से उसकी वालदा से पूछा कि ये क्या माजरा हुआ। उसने भी यही जवाब दिया कि कत्ल करने के बाद आके मुझे छोटे बेटे ने बताया कि मैंने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। बाकी जो हज़रात वहाँ पर मौजूद थे उनसे मैंने पूछा कि ये वाक़या क्या हुआ है, आखिर इसको छुरी लगी है, इसको कुछ लगा होगा, इसकी आवाज़ निकली होगी, आपको कुछ पता नहीं है। तो यही पैगाम था कि हमें कोई पता नहीं है। इसने कत्ल करने के बाद हमें आके बताया कि मैंने अपने बड़े भाई को हफीज़ को कत्ल कर दिया। सर वहाँ पे जो चंद आदमी हज़रात आपने देखे हैं वो कौन से, वो इलाके के लोग थे, बाहर के लोग थे, उसके रिश्तेदार थे, कौन थे वो लोग? वहाँ पर मौजूद जो हज़रात थे वो कत्ल के बाद पहुँचे। वहाँ पे महल्ले वाले जो 3-4 साथी थे, वहाँ पर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली, हमने आकर देखा तो यहाँ पे मैयत पड़ी थी, लाश पड़ी थी, इसी तरीके से कत्ल किया हुआ। ये लाश मैयत इधर ही पड़ी थी। जो बुरासा जो उस वक्त घर में कितने अफराद मौजूद थे? घर के अंदर उसका भाई मौजूद था, वो नमाज़ पढ़ रहा था। वो कह रहा मैं कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ रहा था। उसकी वालदा जो है वो कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ रही थी, उसकी बहनें कमरे के अंदर नमाज़ पढ़ रही थी, वो अलग लंटन के अंदर नमाज़ पढ़ रही थी। और ये दूसरे साइड, दूसरे कमरे के अंदर, दूसरे जगह पर, दूसरे मकानात के अंदर ये मामला हुआ। छोटे भाई ये कह रहा था कि मैं सोया था, इसने आकर मुझे वार किया है
اور وار کے بعد میں نے ہاتھ کے اندر چھری تھی میری جیب کے اندر پڑی تھی, میں نے چھری اس کے پیٹ کے اندر ماری اور یہ گر گیا. اچھا, جو بھائی نماز پڑھ رہے تھے وہ ان بھائی کا نام کیا ہے, اور وہ سوئے ہوئے تھے جو دوسرے بھائی کی آپ کہہ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ جو سویا ہوا تھا اس کا نام شکید ہے, اور جو قتل ہوا اس کا نام حفیظ ہے, اور جو نماز پڑھے تو اس کا نام شفیق ہے. اس کا نام شفیق ہے. وہ نماز پڑھ رہا تھا کمرے کے اندر, اس کے ساتھ والدہ بھی تھی, بہنیں بھی تھی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پنڈی سے آ رہا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پنڈی سے آ رہا ہے یا کس طریقے سے پہنچا ہے, کب پہنچا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اس نے قتل کر کے آ کے ہمیں بتایا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر چشمدید گواہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ان ورثاء کے, سوائے ان گھر والوں کے. ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اور اچھا, لاش کی پوزیشن آپ واضح کر سکتے ہیں کہ اس وقت باڈی کی کیا سچویشن تھی؟ اس وقت جو میت خون آلود تھی, اس کے پیٹ کے اوپر چھری لگی ہوئی تھی, اسی طریقے سے بازو کے اوپر چھری تھی, ٹانگوں کے اوپر چھری تھی, اسی طریقے سے گردن یہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی, یہاں پر بھی یہ ٹھوڑی کے نیچے بھی چھری لگی ہوئی تھی, سر کے اوپر بھی ایک زخم تھا, گہرا زخم تھا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہاں پر جتنے حضرات بھی گئے ان کو بھی پتہ ہے, انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی میت کی یہ حالت تھی. اس دوران جو اعلی کار استعمال ہوئے تھے کیا وہ جگہ پہ موجود تھے یا قاتل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے بھاگ گیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ قاتل جو ہے ایک چھری لے کے بھاگا ہے, جو اس نے جا کے دوسرے مکان سے نیچے پھینکی ہے. وہ دوسرے دن چھری ملی ہے, اور اس کے پاس ایک کھدال تھی, وہ اس میت کے اوپر رکھی ہوئی تھی. یہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ اس میت کے اوپر, جہاں پر میت پڑی ہوئی تھی جہاں پر, تو وہاں پر اس کے پیٹ کے اوپر وہ رکھی ہوئی تھی, وہ کھدال اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی. جب آپ نے ان کی والدہ اور ان کی بہنوں سے جب آپ نے پوچھ گچھ کی تو ان کے کیا ریمارکس تھے؟ انہوں نے کیا جو بتایا کہ کیا پوزیشن تھی, ہمیں کس طریقے سے؟ وہ واویلا بھی کر رہی تھی, رو بھی رہی تھی, اور یہ کہا کہ یوں ہاتھ بھی ملتے ہوئے کہا کہ اس نے آ کے قتل کر کے ہمیں بتایا. یہ کچھ بھی بات نہیں, بس ہم نے یہی سنا کہ ہم نے اس نے قتل کر دیا, اور آ کر مجھے یہ بتایا کہ میں نے حفیظ بھائی کو قتل کر دیا. کوئی شور شرابہ یا کوئی اس طرح چیخ پکار کی کوئی آواز نہیں سنی انہوں نے؟ کسی محلے سے بھی ہمیں یہ شواہد نہیں ملے. ایک دو باتیں چلتی ہیں, اور جھوٹ بہت زیادہ ہے. باقی محلے کے اندر جو 7 گھر ہے وہ بھی خالی ہے. دوسرے محلے کے اندر وہاں پر اصل میں ناراضگیاں چل رہی ہیں, اور مرد حضرات جتنے بھی تھے وہ مسجد کے اندر تھے, اور مستورات جو وہ سو گئی تھی, مستورات جو سوئی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے وہاں پر ہمیں کوئی شواہد ابھی تک نہیں ملا. اور یہ بھی چل رہی ہے کہ بھائی وہاں پر محلے والے سارے گنہگار ہیں, سب کی تشویش کی جائے, سب کو جیل کے اندر بند کیا جائے. اگر کوئی کسی کے پاس گواہی موجود ہوتی تو وہ ضرور گواہی دیتا, لیکن کسی کے پاس گواہی یا کوئی مدعی یا کسی نے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا. بیروٹ خود سے ابھی 9 منتخب چیئرمین موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیس فائل بھی ہو چکا ہے, کیا پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو کوتاہی برت رہی ہے, علاقے کے معززین جو ہیں وہ جو جرگہ کی صورت میں ایک یہاں پہ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی, ان کی جانب سے کیا ریمارکس آیا, کیس کی نوعیت کیا ہے, جو بیوی اور بچے تھے ان کے ساتھ کیا انصاف آپ لوگ فراہم کریں گے, آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب موجود ہیں. کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ اب اگلا جو لایا عمل ہے, ایک شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خون کے بدلے خون یا خون بہا جو ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں, لیکن آپ نے کیا سوچا, جو اہلیہ ہیں, جو بچے ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے آپ ٹریٹ کریں گے؟ دیکھو, جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی, اور بات بالکل ٹھیک ہے. سارے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 10 بجے پہنچا, کوئی 12 بجے پہنچا, میں خود 12:30 بجے وہاں پہنچا. اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ بھائی کیس, یہ ظاہر سی بات ہے آج میڈیا کا دور ہے, کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی. یہاں جب بچہ قتل ہوا ہے, اس لڑکے نے آنن فانن پولیس کے آتے کے ساتھ اس نے بالکل اقرار جرم کیا, اور اقرار جرم کرنے کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک قاتل ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے مارا ہے اسے. ٹھیک ہے, وہ میرا خیال 2-3 گھنٹے یہاں رہا. ایسا خوف کا عالم تھا کہ میں خود وہاں گیا, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یقین جانو کہ ایسے نیچے زمین پہ, تو جرت نہیں ہو رہی تھی, اتنا اندھیرا بلیک آؤٹ تھا. نہ تو ہمیں گھر والوں نے بلایا, ظاہر سی بات ہے وہ کیسے بلاتے, وہ خود خوف میں تھے. پولیس آئی تب بھی انہوں نے اپنا کام کیا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیس پولیس کیا کر رہی تھی, اور ظاہر سی بات ہے قانون ہے, پولیس نے پرچہ دیا ہے,
اب یہ جو 3-4 لوگ اور چلے گئے ہیں، یہ حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے، جیسے کوئی یہاں میرا خیال ہے گاؤں میں کسی آدمی نے ان کو نامزد نہیں کیا. صحیح. یہ بدھ والے دن میرا خیال ہے وہ کتنی تاریخ تھی، بدھ والے دن وہ جو اس کی حفیظ کی اہلیہ تھی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اسی طرح بیان جاری کیا. وہ سنا ہے سب نے. جب وہ بیان سنا تو ہر آدمی نے یہ کوشش کی کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ شروع کے اندر جمعے کے دن، پچھلے جمعے کو، ایک یہ جمعہ گزرا، پچھلے جمعے کو ہماری کال یہ تھی کہ ہم بیٹھ کر کوئی مشورہ کریں، اپنے علاقائی طور پر کوئی مشورہ ایسا کیا جائے کہ ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بیانات ہوئے، سارے حضرات سیاسی ہمارے ساتھ ہیں، پولیس کا رویہ ہمارے ساتھ بہترین رہا ہے. ہمیں کوئی پولیس سے کوئی گلہ نہیں ہے. کسی کو کوئی گلہ ہے، کوئی شکایت ہے تو وہ اپنا آ کے بتائے کہ ہمیں یہ ہم نے دیکھا ہے ہمیں. لیکن جہاں تک پولیس کے معاملے پہ آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے. SHO صاحب نے ہمیں سے بہت بہترین انداز کے اندر. تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جی پولیس کام نہیں کیا، پولیس نے. جس کے پاس کوئی شواہد ہیں یا کوئی اس کے پاس ثبوت ہے تو وہ بتائے. ہم کیا ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس نے مانا ہے. جب ہم نے پہلی کال کی کہ بھائی باقی مجرم ان کو گرفتار کیا جائے، اس نے کہا بھائی آپ رپورٹ دیں، ہم اسی وقت گرفتار کریں گے. ہم یہاں سے قافلہ لے کے گئے. ہمیں قافلہ لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ساتھیوں کا اصرار تھا. ہم یہاں پر لے کر کے ان کو گئے. وہاں پر اس نے دعویٰ کیا، اور دعوے کے ساتھ یہ بات بھی اس نے کہی کہ مجھے وہاں پر موجود نہیں تھی. یہ شک کی بنا پر میں مجرموں کو کہہ رہی ہوں کہ شک کی بنا پر یہ ہیں. وہاں پر جو بیوہ نے بیان دیا، تھانے کے اندر جا کر رپورٹ لکھا، اس کے اندر یہی درج تھا. بات بن جائے جس سے بیوہ کو انصاف مل جائے اور جو مجرم کو سزا مل جائے، تاکہ دوبارہ آ کر یہ مجرم یہاں پر کوئی قتل و غارت یا کوئی فسادات کرے، ایسی بات نہ ہو. اس مشن کے اوپر ہم کامیاب ہوئے. کافی حد تک باقی حضرات کے ساتھ رابطہ کر ہم نے کہا کہ بچے کو بھی کچھ انصاف مل جائے اور جو مجرم ہیں ان کو سزا بھی مل جائے. باقی جہاں تک تعلق ہے، باقی جو مجرم گرفتار ہیں، ہمارے پاس ان کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. وہ بے گناہ ہے یا اقرار مجرم ہے، اللہ ان کو سزا دے گا. لیکن ہمارے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کے اندر بالکل ملوث نہیں ہیں. ہم اس کے یعنی مرنے کی خبر سننے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، ہم تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے بعد یہاں پر پہنچے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا بندے سارے ایک ساتھ تھے، معاملہ حل ہونے کے قریب تھا. وہ کون سا معاملہ ہے جو حل ہونے کے قریب تھا؟ وہ معاملہ یوں تھا کہ بچی کو کچھ انصاف ملنا تھا. پنڈی کے اندر ایک پلاٹ تھا، وہ بچی کو ملنا تھا. کچھ معاوضہ کی بچی کو ملنا تھا. علاقائی طور پہ اس کے بچی کے ساتھ پورا تعاون ہونا تھا. اس کے اوپر بچی بھی ایگری تھی اور بچی مان گئی تھی. اور اس کے ورثاء کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ ہم کیس بالکل نہیں لڑ سکتے، نہ ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہم کیس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچی کو کچھ انصاف مل جائے. تو ہمارا جو اچھا، اس کیس کو کس نے پھر خراب کیا جب اتنے معاملات حل ہونے کے قریب تھے؟ کون سے لوگ ہیں جن نے اس معاملے کو نہیں ہونے دیا؟ اصل میں ایک وہ بندہ ہے جو آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرے یا گراؤنڈ پہ موجود ہو، اور ایسے بندے بہت سارے ہیں جو پیسے پردہ رہ کر اس معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس میرا یہ پیغام ہے کہ جب تک آنکھوں سے، اللہ کا بھی حکم ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جب تک آنکھوں سے دیکھو نہ جھوٹے پراپوگنڈے یا جھوٹی باتیں بیان نہ کرو. واٹس ایپ کے اوپر ایسے میسیج اور ایسی باتیں بہت ساری پھیلی کہ جس کے اوپر بھائی قتل کی قیمت 15 لاکھ بن گئی اور پیسے پولیس نے کھا کر اس کیس کو ختم کر رہی ہے اور قتل جو مجرم تھا اس کو رہا کر رہی ہے. ایسی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر گروپ کے اندر گئی. ان کے ورثاء تک یہ باتیں پہنچی. وہاں پر تقریباً رات 11 بجے جا کے یہ معاملہ خراب ہوا. 11 بجے تک تقریباً عصر کی نماز ہم نے جا کے بکوڑ تھانے میں پڑھی. اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا. مغرب کے وقت ہم نے وہاں ہی افطاری کی. افطاری کر کے میں وہاں سے واپس آیا. سارے معاملہ طے ہو چکے تھے. اس کے بعد جا کے یہ معاملہ خراب ہوا اور کچھ حضرات کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا. اور اب کچھ بندوں نے یہ کہا کہ ہم پیمنٹ دیں گے، ہم اتنے زیادہ پیسے دیں گے، یہ کچھ کریں گے. ویسے وقتی باتیں ہی ہوتی ہیں. اگر وہ معاملہ ہو جاتا، وہاں تک ہم ساتھ تھے. ہم نے کوشش کی بچی کو بھی انصاف مل جائے، ان بچوں کو بھی انصاف مل جائے اور مجرم کو سزا مل جائے. ہمارا اس معاملے کو مانا نہیں گیا. اس سے ہمیں بہت افسوس ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ سیاسی حضرات پورے اہل علاقہ میرے ساتھ تھے. اس بات کے اوپر وہ مطمئن تھے کہ یہ بات ہو جاتی تو بہت بہتر تھی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ حل کروانے کے قریب پہنچ گئے تھے، پر کچھ لوگ ایسے تھے شرپسند جنہوں نے اس مسئلے کو حل ہونے نہیں دیا. اب مطلب میڈیا کی وجہ سے، واٹس ایپ کے گروپ کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جاتا. بچی کو بھی مشن یہی دو تھے کہ مجرم کو سزا اور بچی کو انصاف. اس کے بالکل ہم کریم پوچھ گئے تھے، لیکن کچھ حضرات کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا. تو آپ کیا پیغام دیں گے جو لوگ جذبات میں، وہ مطلب جس طرح کی جذباتی باتیں ہوتی ہیں اور جو حقیقت میں باتیں ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا شرعی اعتبار سے جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر معاشرے کو وہ ایکسیپٹ معاشرہ کیوں نہیں کر رہا؟ میرا پیغام عوام کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے میسیج چل رہے ہیں، ہم کوالا سے روڈ بند کریں گے، ہم ابٹاباد سے روڈ بند کریں گے، ہم وہاں سے سڑک بند کریں گے. گرون کے اوپر آئیں اور آ کر کہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اب کیس کی نوعیت کیا ہے، کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے. کیا ہم نے پولیس کو وہاں سے بھگانا ہے یا پورے گاؤں والوں کو پھانسی دینی ہے؟
میرے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بعد کوئی ثبوت ہے، کوئی مجرم ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو آخری حد تک اس کو سزا دیں. لیکن اگر کسی کے پاس شواہد نہیں ہے، جو بچے جو بندے مجرم کرا کے وہ جیل کے اندر بند ہیں، ہم نے کوشش کی ان کو رہا کرانے کی، کیونکہ بس ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اس کیس کے اندر تشویق کے بعد انہیں پیغام دیا کہ ہم بالکل ملوث نہیں ہیں. میرا یہ پیغام ہے، اگر ان کے پاس تفتیش کے بعد اگر کوئی ثبوت ملتا ہے تو ان کو سزا دی جائے، اگر نہیں ملتا تو میری یہ عوام سے یہ اپیل ہے کہ ان کو باعزت رہا کیا جائے. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بیرون کراچی کے اندر دور دور سے وہ مزدوری کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے لیے کہ وہ آتے ہیں، لیکن ان کو اگر بے گناہی کے اندر ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری یہ آواز اٹھانا بالکل غلط ہے. اگر ثبوت ہے پولیس اس کی تفتیش کرے، اگر ثبوت ملتا ہے تو ان کو سزا دے، نہیں ملتا ان کو باعزت رہا کیا جائے. اور جو عوام کے تاثرات ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کے اوپر لائے عمل کیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا قاضی صاحب، جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کمیٹی میں جو مرحومہ جو بیوی ہے اور بچے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی پیکیج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ چونکہ ان کی بھی فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہے، اور ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے پھر؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کمیٹی تشکیل دی گئی. پہلے دن ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے علاقے کی ایک کمیٹی ایسی تشکیل دیں اور ہم بیٹھ کے لائے عمل طے کریں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجرم کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان گھر والوں کے ساتھ جا کے ان سے پوچھنا ہے. آپ نے یہ معاملہ کیا، اس کے اوپر کمیٹی بندے کمیٹی لاہور کی نہیں بنی، پورے اہل علاقے کی بنی، اور کمیٹی کے اندر ایسے بندے بھی نامزد ہوئے جن کو ابھی تک پتہ نہیں ہم کمیٹی میں ایسے بندے بھی نامزد ہوئے. سارے بندوں کے ساتھ مشورہ کر کے اگر کوئی کمیٹی بن جاتی، وہ بیٹھ کے لائے عمل طے کرتے. چند بندے ہیں جو چل رکھے کہ تقریباً 5-6 بندے ہیں، 14-15 بندے کی کمیٹی بنی ہے جس کے اندر 5-6 بندے انوالو ہیں. باقی کوئی کسی کو رابطہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. باقی جہاں تک سیاسی حضرات کا تعلق ہے ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بے انصافی اور ظلم کے حد تک نہیں، انصاف کے حد تک. جو مجرم ان کو سزا ابھی تک اس حق میں جو مجرم ان کو سزا ملنی چاہیے، جو بے گناہ ان کو باعزت رہا کیا جائے. جو کمیٹی ہے، کمیٹی بنی ہے، کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ مصروفیات کے اندر ہیں. کسی نے پنڈی سے کال کی بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم آ نہیں سکتے. تو مسئلہ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے، وہ گرون پر آئیں، اور اگر ہمیں مشورہ دیں ہم کیا کریں. ہم نے تو مشورہ حل کرنے کے قریب تھا، ہم نے سب کچھ کیا، وہاں تک ہم بالکل ساتھ ہیں. اب ہمیں سمجھنے کہ ہم آگے کیا کریں. جو وہ رسائے ان کی طرف سے کیس لڑنا یا ان کے حالات دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ تعاون ہو جائے، ان کو کچھ مل جائے تاکہ ان کو کچھ ملے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کل وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے جا کے بھیک نہ مانگے، ان کا کچھ بن جائے. ہم تو ابھی بھی اس کے حق کے اوپر ہیں. اگر اس بات پہ کوئی راضی ہوتا ہے کہ ان بچوں کو انصاف مل جائے اور جو بڑا مجرم ہے جس نے اقرار کیا اس کو سزا مل جائے، ابھی بھی اس کے حق کے اوپر ہے. باقی ہم کسی کے نہیں ہے کہ پورے علاقوں کو پھانسی ہو، سارے پکڑے جائیں اور سب کو پھر سزا مل جائے، ہم اس کے حق میں نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہیں، کسی پاس کوئی گواہ ہیں. یہ بتائیں کہ اب چونکہ تمام تر معاملہ آپ خود زیر نگرانی دیکھ رہے ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے کہ جس سے اہلیہ اور اس کے بچے کا فیوچر بھی سیکیور ہو اور یہ معاملہ بھی فہم و تفہیم سے حل ہو سکے؟ تو یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میرا خیال ہے کیونکہ حفیظ کی گھر والی کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے، تو میں اس سے بھی یہ گزارش کروں گا، وہ ہماری بیٹی یا بہن ہے، کہ علاقے کے سنجیدہ قسم کے لوگ، بے شک آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہوں، اس میں شرعی طور پہ یہ فیصلہ ہو کہ بھائی یہ جو قصاص ہے اس طرح ہوتا ہے، بھائی بچے ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی جرگے میں فیصلہ ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے. نہیں، آپ نے جس طرح سے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کمیٹی میں کیا آپ نے کچھ ایسا فائنل نہیں کیا، کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا؟ یہ تو جواب دیا ہے انہوں نے. کمیٹی سوشل میڈیا کی حد تک تو ہم نے بھی دیکھی ہے، باقی اور کوئی ہمارے سامنے کوئی ڈسکس نہیں ہونا، کبھی ہم مل کے بیٹھے ہیں. یہ بالکل ہاں، ویسے بھی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. اگر بیروٹ خرد میں کوئی بلاتا ہے، کوئی غربی میں بلاتا ہے، کلاں میں بلاتا ہے، جہاں بھی ہم جائیں گے، لیکن باقاعدہ اس کا فائنل نہیں ہوا اپنا کمیٹی کا. ایسا ہی تھا نا حافظ صاحب؟ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے علاقے کے معززین بھی موجود ہیں. ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فائنل ہو، اور جو اہلیہ ہیں اور جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. ان کی رائے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں حادثہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، ایک بے گناہ انسانی جان لی گئی ہے. ہمیں اس پر شدید غم و غصہ ہے، افسوس ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اب چونکہ اس کی بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے اور اپنے علاقے کی روایت کو دیکھنا ہے. انہیں تو یہ چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو سر عام
फांसी दी जाए, उनको लटकाया जाए। लेकिन बदनसीबी से जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने मिली भुगत से पुलिस को अपने इत्माद में लिया है, पुलिस को अच्छी खासी रिश्वत देकर अपने हाथ पर ले लिया है और तफ्तीश न होने के बराबर और बज़ाहिर ये केस और ये कत्ल ज़ाया कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि अगर या तो इसके केस को लड़ा जाए, इसकी री इंक्वायरी की जाए, मुजरमों को किस किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर वो नहीं है तो जो मुतासरीन हैं, जो बेवा है, उसके बच्चे हैं, उनको इसका मुआवजा दिया जाए, उनको सेफ साइड दी जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको तायात उनको अपने हिस्से से दुगना दिया जाए और ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से बसर कर सकें और अपने बच्चों को पाल पोस सकें। बेहतर है ये जो ऑफिसर साहब ने पहले सजेशन दे दी है कि उन्होंने एक फ़ैसला किया था, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ़ैसला था, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ये इस तरह ऑफिसर पहले भी कह चुके हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जो कमेटी की हद तक बात है, मैं समझता हूँ जो बल्दियात में मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये इनसे बड़ी कमेटी कोई नहीं हो सकती। इन सब लोगों को ईद पे बैठ के इस सारे मामले का हल निकालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यह है कि उससे की बीवी और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं, चाहे जिस तरह से भी मुलव्वस हैं, उन लोगों के नाम और उनके सामने करना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई भी जो है तो दो राय नहीं है। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, हमारा ये सबका ये अपना मौक़िफ़ है कि वो लोग सारे सामने हों जो इस केस में इनके साथ मुलव्वस हैं। सबसे पहले आपकी टीम को लाहौर का सामत पर वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और तमाम अदालतों से कि इंसाफ पे मबनी फ़ैसला होना चाहिए। और ये एक बहुत पुरस्कार तरीके से एक वाक़या हुआ है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, तो इस पे इंसाफ का फ़ैसला होना चाहिए। आखिरी पैगाम मेरा ये है, जो सोशल मीडिया में भाई काम कर रखे हैं, तरह तरह की बातें कर रखे हैं, कोई सियासत के ख़िलाफ़ सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई पुलिस के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई किस के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो मेरा ये पैगाम है कि हमारे साथ सारे अहले इलाका सियासतदान हों, चाहे आम बंदे हों, ख़ास हों, महल्ले वाले हों, सारे हमारे साथ हैं। किसी के ख़िलाफ़ आप कीचड़ न उछालें, हमारे साथ सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, जहाँ तक हमारी कोशिश थी वहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो आइंदा भी लाएअमल जिस तरह भी आप तय करेंगे हम आपके साथ होंगे। लेकिन ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, इनसे घरेलू झगड़े और गाँव के अंदर फसादात बढ़ने का खदशा है, इसलिए इससे माजरत करता हूँ। और आखिरी पैगाम यह है कि जो अगर कोई मुजरम है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह है जो बाकी मुजरम गए हैं, उनकी वालदा के आंसू देखकर इंसान रोता है। वो उनकी वालदा रो रही है, उनका बाप जो है वो बीमार है, वो रो रहा है। अगर मुजरम सबूत साबित मिलता है तो फिर तो उनको सज़ा दी जाए। अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो मेरा ये पैगाम है कि उनको बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। जो मुजरम है उनको, अगर जो असली मुजरम है उसको अगर तफ्तीश किया जाए, वो किसी का नाम लेता है तो बिल्कुल वो मुजरम होगा। बाकी हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। तो भाइयों के लिए पैगाम है कि जितना भी वर्क हो रहा है किसी के ख़िलाफ़, किसी के प्रोपेगेंडे में, किसी की मुखालफत में, इससे आप बचें ताकि हम कोई और किसी फितना या फसाद की तरफ न जाएं। इस तल्लुक़ रखने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी साथी लोग हैं, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली मैं रोज़ मोहम्मद याद की जानिब से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हफीज़ फ़ारूक कत्ल केस में जितने भी मुजरम हैं, इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, वज़ीर आला KPK और थाना बकोर की पूरी टीम से गुजारिश करते हैं कि जितने भी लोग इसमें मुजरम हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और उम्मीद भी ये करते हैं कि आइंदा ऐसे अंधे जराइम का ख़ात्मा होना चाहिए इलाके से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इलाके मुअज़्ज़िज़ीन के आपने रिमार्क्स देखे और तमाम सूरत-ए-हाल से आपको आगाह किया गया। अब मेरी दरख्वास्त है इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से कि वो किस तरीके से इस फ़ैसले को, इस केस को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें उन्होंने ये देखना है कि जो अहलिया और बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या सिक्योर होगा, वो किस तरीके से अब फाइनेंशियल तौर पर उनको फ्रीडम देंगे। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो केस को ख़राब करने की कोशिश भी करते हैं। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक हम जा चुके थे, मगर कुछ ऐसे शरपसंद अनासर जो उन्होंने आवाज़ उठाई और जिसकी वजह से केस सारा मामला ख़राब हुआ। तो मेरी यही कोशिश है कि आप इस केस को जज्बाती तौर पर ना लें और अहलिया और मोहतरमा और उनके बच्चों को देखते हुए आप फ़ैसले को अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आप सब।